खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं आज इस वक्त के लिए कि उसने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसका कलाम सुन सकें। आए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ देखें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 16वां बाब। The Gospel according to Saint Luke chapter 16, 19वीं आयत से बाब के आखिर तक। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। मेरे अजीजों, हम साथ साथ बाकी आयात भी पढ़ेंगे। ये पैसेज बहुत फेमस पैसेज है और हम रिच मैन एंड द पुअर लाजरस के हवाला से इस पैराबल को जानते हैं। ये गॉस्पल्स की अनाजील की वाहिद पैराबल है जिसको मसीही जो स्कॉलर्स हैं, खुदाम जो हैं, वो ये मानते हैं कि ये रियल पैराबल है। ये एक सच्ची तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की, क्योंकि ये वाहिद पैराबल है जिसके अंदर नाम, रियल नाम इस्तेमाल किए गए। बाप इब्राहिम का और गरीब लाजर का। आज हम इस बात पर गौर करें कि हम जिस जिंदगी में अभी मौजूद हैं, चाहे वो हमारा बदन है या हमारे इर्द गिर्द की है, हम उसको किस ईमान के तराजू में देखते हैं या उसका कैसे वजन किया हुआ है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हमारा उठना, बैठना, रहना, सहना, किरदार, बातचीत इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे अंदर से वो सारे एट्रीब्यूट्स नजर आने चाहिए जो यीशु मसीह के थे। मैं इस पैराबल को आपके सामने ऐसे एलैबोरेट करना चाहूंगा कि वो अमीर शख्स देखें कि उसकी बहुत बड़ी एक हवेली होगी और लिखा है कि रोजाना शानो शौकत से जश्न होता था। और हम अक्सर सोशल मीडिया पर या टेलीविजन के किसी प्रोग्राम में या कोई गाना सुनते हुए हमें कानों में आवाज आ जाए तो वो एक गाना शायद इस तरह से भी है कि पार्टी ऑल नाइट। शायद ये अमीर शख्स का यही तुर्रा इम्तियाज था कि डेली पार्टी हो रही है। अपनी उस रिचनेस के अंदर, अमीरी के अंदर वो इतना प्राउड हो चुका था, उसको इर्द गिर्द की दुनिया नजर ही नहीं आ रही थी। फजूल कामों में तो वो ऐसे लेविशली सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसके पास खुदा ने एक मौका दिया था। यहां पे लिखा है किसने उसके दरवाजे पर उस गरीब शख्स को रखा?
لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا. خدا نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کیے کہ یہ امیر شخص ہے, اس کی زندگی دیکھیں, اور میں اس کو موقع کے طور پر ایک چانس دیتا ہوں کہ اس کی زندگی بدلے, اس کو موقع ملے, کوئی نیکی کر لے اپنی زندگی میں. اور صرف تصور کرے کہ وہ غریب شخص ناسوروں سے بھرا ہوا, بیماری میں جکڑا ہوا, اس کے محل نما گھر کے بڑے دروازے کے سامنے پڑا ہوا ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں اس ساری میڈیٹیشن میں کہ وہ غریب شخص جو تھا وہ شاید اس کے بڑے دروازے کے بعد جو کہ کھلا رہتا ہوگا کہ اس کے مہمان آئیں جائیں, کھائیں پئیں, اس کے ساتھ ناچ رنگ کریں, اس جالی والے دروازے کو امیجن کریں کہ وہ غریب شخص جب اندر دیکھتا ہوگا تو اس کو ٹیبل کے اوپر وہ صحن میں یا لان میں اس کو مرغن غذائیں یا بڑے بڑے بکرے, بچڑے, بیل, ان کے بھنے ہوئے گوشت اس کو نظر آ رہے ہوں گے, اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش ٹیبل پر سے نہیں تو کوئی گرا ہوا ٹکڑا ہی مجھے دے دے, میں کھا کر سیر ہو جاؤں. آگے جب ہم اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس کے جو ناسور تھے, ناسور سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایسا زخم جس میں پس پڑی ہو, وہ بھرا ہو. ہماری اگر یہ کسی انگلی کے ناخن کے قریب ہی پس پڑ جائے تو جینا دو بھر ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے. اور اس کے تو بہت سارے زخم کلام مقدس بتا رہا ہے. اور میڈیکل لائنز میں جو کام کرتے ہیں میل فیمیل نرسز یا ڈاکٹرز یا پیرا میڈیکل سٹاف, ان کو پتا ہے کہ جب کسی زخم میں پس ہوتی ہے تو اس کو نکالیں تو اس سے درد کم ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیرابل کو دل برا نہیں کرنا, صرف اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی, وہ کس کرب سے گزر رہا تھا. ہے کہ کتے بھی آ کر اس کے ناسوروں کو کیا کرتے تھے؟ چاٹتے تھے. جو اس کی پس بہ رہی ہوتی تھی وہ آ کر اس کو چاٹ کر اس کو درد کو کم کرنے میں شاید اس کی مدد کر رہے تھے. اپنے طور پر تو وہ اس کو لکھ کرتے ہوئے کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوں گے, لیکن اس کو شاید سکون آ رہا تھا. اور کلام یہ بتا رہا ہے کہ امیر شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس غریب کی درد کو کم کر دے, لیکن کتوں نے آ کر اس کی درد کو کم کیا. آج جب ہم اس کریکٹر کو دیکھتے ہیں, امیر شخص کے کریکٹر کو, کہ اس کے روزانہ کی جو لائف تھی وہ اس طرح اس کی شان و شوکت سے, اس کے غرور سے, اس کے علیحدہ دکھنے سے بھری ہوئی تھی کہ اس کو ارد گرد کی دنیا نظر نہیں آتی تھی. اور فوراً اس پیرابل کا جو ٹرانزیشن کا ٹائم آتا ہے کہ دونوں کی باری باری موت ہو جاتی ہے, اور غریب شخص کو تو باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا جاتا ہے, اور امیر شخص کہاں جاتا ہے جی؟
دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت پیرابل ہے کہ مرنے کے بعد ڈائلاگز جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, اور امیر شخص جو ہے وہ جب اس غریب شخص کو دیکھتا ہے نا تو ایک اور پوائنٹ اس میں ہے. یہ نہیں کہ وہ کچھ امیر ہوتے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے کتنے ملازم ہیں, کسی کا نام ہی نہیں پتا ہوتا. اس کو پتا تھا لازر کا. آمین. لازر کا اس امیر شخص کو پتا تھا, اس لیے آئیں آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے لازر کے بارے میں. اور اس نے پکار کر کہا, اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. وہ ایک ریکویسٹ کہتا ہے. میں نے کہا نا کہ اس پیرابل کو دیکھیں, میڈیٹیٹ کریں, غور و غوض کریں کہ جب اپنی باری تھی تو کھانے پینے سے فرصت نہیں, پارٹی کرنے سے فراغت نہیں, اور غربا کے لیے کوئی ترس نہیں. اس کو آتے جاتے نظر آتا ہوگا, جب اس کے لکھا نا کہ اس کے دروازے پر ڈالا گیا تو اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ کون بندہ ہے. انہوں نے بتایا ہوگا کہ جناب یہ لازر ہے, بیمار ہے, اس سے بدبو آتی ہے, اس کے تو بدن میں سارے زخم پس سے بھرے ہوئے ہیں. تو وہ جلدی سے اندر چلا جاتا ہوگا اور پھر بھول جاتا ہوگا کون لازر. لیکن جب میرے عزیزوں دونوں مرنے کے بعد اپنی اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر امیر شخص کو خیال آتا ہے. اس سے ایک بات بھی ظاہر ہے کہ مسیحی ایمان آپ کی اور میری مدد کرتا ہے کہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے کہاں پر پہنچنا ہے, وہ مرنے کے بعد فیصلہ نہیں ہونا, وہ اس زندگی میں فیصلہ ہوگا کہ ہمارا کردار, ہمارا ایمان, ہماری گفتگو, ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ ہمیں کہاں پہنچائے گا. اس دنیا میں یہ فیصلہ ہوگا. اور پھر آگے لکھا ہے, ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں, لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے, اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا کڑا واقعہ ہے, ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ادھر ہماری طرف آ سکے. My dears, now is the time. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی سمتوں کو چینج کر سکتے ہیں. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو تبدیل کر کے مسیح کے کریکٹرسٹکس کو اپنائیں. ہاللیلویا. ابھی موقع ہے کہ ہم ابھی سے اپنی اس جگہ کو چن لیں جو ہماری مدد کرے گی. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں, یونانی زبان میں اس کا ترجمہ شعلہ کیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آگ تو تھوڑی سی آگ بھی جلا دے تو وہ آگ ہوتی ہے, لیکن جو شعلہ ہوتا ہے یا شعلے ہوتے ہیں وہ اس طرح بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ چاہے لوہا بھی اس میں رکھ دیں تو وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پگھل جائے گا, میلٹ ہو جائے گا. اور
उस शोला के अंदर तड़पते हुए उस अमीर शख्स ने अपनी हालत जार का जिक्र बाप इब्राहिम से किया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं अक्सर इस बात को एलैबोरेट करता हूं कि खुदा ने क्यों खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दसा मां मरियम के बतन से पैदा किया। Why God wanted this? इसलिए कि खुदा जो है वो खानदानों का खुदा है, वो खानदानों को मजबूत देखना चाहता है। आज हम खानदानों में देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, जायदाद की लड़ाई, आगे तरक्की करने की या बढ़ने की लड़ाई, और इस तरह आपस में टीचर्स का, पास्टर्स का, फादर्स का, बिशप्स का इतना वो कंपटीशन चल रहा होता है कि अनबिलीवेबल। लेकिन फिर भी हम मसीह में ईमान रखते हुए कोशिश करते हैं कि हम उस जगह पर पहुंच सकें जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। जब हम इस अमीर और गरीब शख्स की जिंदगियों पर आज गौर कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि खुदा चाहता है कि हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो शेयर करने की स्पिरिट हो, वो बांटने की स्पिरिट हो, दूसरों का दर्द रखने की स्पिरिट हो, दूसरों की मदद करने की स्पिरिट हो। खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों इसीलिए इस दुनिया में आए ताकि वो खुद दुख बर्दाश्त करके दूसरों की मदद कर सके। और इस अमीर शख्स ने अपनी जिंदगी में कोई दुख आने ही नहीं दिया और पैसे को अपना खुदा बनाकर अपनी जिंदगी गुजार दी। कई बार हम देखते हैं कि खुदा काफी अजीजों को मौका देता है कि वो पाकिस्तान से बाहर के मुमालिक में माइग्रेट कर जाएं, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं, दुआ के लिए लोग कहते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। वो कहते हैं जी जिस घर में हम रहते थे वो तो आगे चले गए हैं, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, इंग्लैंड चले गए, यूरोप चले गए। खुदा ने उनको उधर घर दे दिया, बिजनेस दे दिया, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती जो पीछे घर है ना ਉਹਦਾ हिस्सा सानू मिलना चाहिए, भावें अमेरिका च पहुंचाओ तो भावें कनाडा च पहुंचाओ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद समटाइम्स खुदा ने हमें ब्लेस किया है कि जो हमारे पास पहले था वो हम किसी दूसरे जरूरतमंद को दे दें। कई बार हम इन छोटी छोटी बातों में इतने उलझ जाते हैं जो हमारे फाइनल डेस्टिनेशन को डिस्टर्ब कर देते। उसको कोई घर नहीं देना था, गरीब लाजर को कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम नहीं करना था, कोई बिजनेस उसके नाम नहीं करना था, सिर्फ खाने में उसकी मदद करनी थी। और आज भी मुझे याद है, बल्कि आप सब इस बात के गवाह हैं कि खुदावंद ने किस तरह फजल टेलीविजन की सारी टीम को कोविड-19 के अंदर इस्तेमाल किया। और हम ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कोयटा, कराची, पेशावर, ओकाड़ा, साहिवाल, देयर आर सो मैनी अनकाउंटेबल नेम्स ऑफ सिटीज कि खुदावन ने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया और हम गए और लोगों तक राशन पहुंचाया। हम जितना भी बुरा हाल हमारा क्यों ना हो, हमने मरते दम तक दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ना। हालेलुया। आए आगे बढ़ें।
اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ اب وہ امیر شخص جو زندگی میں، جو دنیا میں اس کو منہ نہیں لگا رہا تھا، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، اب اس کی حالت دیکھیں۔ پنجابی چاندے ترلے پان لگ گیا کہ باپ ابراہیم لازر کو تو واپس میرے گھر بھیج، کہ جڑے کما چ میں ڈبیا سا نا میرے 5 بھرا ہور بھی نے، وہ بھی اسی شان و شوکت کے چکر میں خدا کو بھولے ہوئے، اس کو واپس بھیج۔ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچے آپ ساری زندگی کا تجربہ دیکھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی شخص ضرور یاد آئے گا، تسی اس شخص نو ساری زندگی کدی لفٹ ہی نہیں کرائی ہوگی، وہ اس نے کیا کرنا ہے میرے لیے، یہ کیا ہے، میں نے فلاں وقت اس کی مدد کی، اس کے گھر کو ایسے کیا، اس کے بچوں کو۔ انسان کے اندر ایسا خمار آ جاتا ہے کہ وہ اس امیر شخص کی طرح انسانیت کو بھول جاتا ہے، اور پھر خدا آپ کو سبق سکھانے کے لیے اسی شخص کو استعمال کرتا ہے اور آپ کو آپ کے گھٹنوں پر لاتا ہے کہ آپ کی زندگی چینج ہو سکے گی۔ اس شخص سے مشورہ کرو، اس شخص سے مدد مانگو جسے آپ اگنور کرتے رہے، نیگلیکٹ کرتے رہے ہو، جس کی عزت نہیں کبھی کی، جس کو کبھی آپ نے احتراماً بلایا نہیں۔ پھر خدا آپ کو یاد آتا ہے، جیسے اس امیر شخص کو کب یاد آیا؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ دنیا میں اس کو یاد نہیں آیا، دنیا میں وہ اپنی خماری میں رہا، اس رچنس کے ہینگ اوور میں پڑا رہا کہ میں اتنا پیسہ اور میں لازر کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالوں گا۔ اور پھر خدا اس کے اوپر مرنے کے بعد ایسا وقت لاتا ہے کہ وہ منت سماجت کرتا ہے کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کو تر کر کے میرے منہ پہ لگا دے، میری زبان کو لگا دے، تاکہ میں ان شعلوں میں تپ رہا ہوں، مجھے تسلی مل جائے، مجھے ٹھنڈک مل جائے۔ مت ایسا کرے کبھی بھی، کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہ کرے، آنر دیں، چھوٹی عمر والوں کو بھی اور بڑی عمر والوں کو تو کبھی بھی بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا، خدا اس طرح آپ کو سبق سکھائے گا کہ آپ پھر یاد ہی کرتے رہیں گے۔ اور ہم جس کلچر میں رہتے ہیں نا، پنجابی میں ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہاتھ دا دتا بولو نا، یہ مطلب تسی گھٹ دے رہے جے، ہاتھ دا دتا کم آندا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ بھئی مطلب میں اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، ماں باپ کی عزت تو کروں جی، واہ جی واہ جی، ابو جی سلام، امی جی سلام، یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے۔ لیکن جب رشتہ داروں کی، وہی عمر والوں کی بات آئے تو پھر کہیں گے نہیں،
اسی میں سے ہی کر رہے ہیں نا. جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو جب اس کے اندر آکسیجن کم ہوتی ہے, آکسیجن لیول جب اندر کم ہو جاتا ہے تو آکسیجن ماسک جو ہوتے ہیں نا وہ گرتے ہیں, اوپر لگے ہوتے ہیں. تو بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہیں جو سفر کرتے ہیں جہازوں میں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو قانون ہے آکسیجن ماسک کا, وہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ آکسیجن ماسک کا ایک لا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ماسک لگائیں, پھر ساتھ والے کو لگائیں. اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ چلو وہ امیر شخص نے سب سے پہلے خود ہی کھانا تھا, کھا لے بھائی, پیٹ بھر کے کھا لے, شان و شوکت سے کھا لے, روزانہ کھا لے, او بھائی اس کو بھی کھلا دیتا, غریب کو بھی تو کھلا دے. آمین. یہ جو پیرابل ہے نا, یہ بڑی برکت والی بات ہے کہ آج جب ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں, سن کر جائیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف ہمیں امیر شخص اور لازر کی جو زندگی ہے وہ کھانے پینے تک نہیں ہے پیرابل. غور کریں, ہم سال میں کتنے کپڑے سلاتے ہیں؟ آمین. میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کریں, صرف ہم اپنے اندر یہ دیکھیں کہ اس سردی میں یہ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں, یہ ان سے بھی سوال ہے کہ جو جیکٹس, سویٹرز, گرم شالز ہم نہیں پہنتے, کیا وہ ابھی تک الماری میں ہی ہیں؟ ہمیں کوئی غریب نظر نہیں آیا کہ ایسی ادا بھلا کر دی ہے. اتنی ٹھٹھرتی سردی پڑی ہے, لوگ مر گئے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. ہماری الماریوں کو کچھ بھی نہیں ہوا. آج یہ چیلنج ہے آپ دیکھنے والوں کے لیے کہ ہم کتنے بینیولس فنڈز دے رہے ہیں, کس کی مدد کر رہے ہیں. مت یہ سوچے کہ پادری صاحب تانوں کی پتہ ہے ساڑی تو ایک ہی سیلری ہے. نہیں, اس میں سے بھی آپ جتنا کر سکتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہی خدا آپ کو بلیس کرے گا. آمین. معجزہ اگر آپ نے پانا ہے تو اپنی زندگی سے دینا سیکھیں. اپنے بچے کو تو بڑے بڑے سکولز میں ہم ڈال دیتے ہیں, پڑھائی کے لیے اویلیبل کرواتے چیزیں, سب کچھ کرواتے ہیں. جتنے خدا کے خادم ہیں, چاہے وہ فادرز ہیں, بشپس ہیں, پادری ہیں, سسٹرز ہیں, خادمائیں ہیں, میں آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہیلپ آؤٹ چرچ کرتا ہے دنیا میں کوئی اور ادارہ نہیں کرتا. ہمارے پاکستان میں, پوری دنیا میں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ دل کھول کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور دوسرے جو غیر مسیحی ہیں ان کے بھی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور ہم نے سیکھا ہی یہی ہے کہ بغیر رنگ, نسل, مذہب ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. ہاللیلویا. اور یہی چیز اس پیرابل کے اندر ہم نے سیکھی ہے. آگے آخری حصے میں 29ویں آیت سے, ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں, ان کی سنے. اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم, ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی
نہ مانیں گے. یہ پہلی صدی کی پیرابل ہے جو تحریر ہوئی ہے, اور یہاں پر سچویشن جو ہے وہ میچ ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن کے ساتھ. ہاللیلویا. وہ اس دنیا کے لیے موئے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے, اور پھر لوگ یسوع مسیح کی اس معجزانہ ریزوریکشن پر اس پر ایمان لائے. ہاللیلویا. آج اگر ہماری زندگیوں میں کہیں کوئی موت کا پہرا ہے, کوئی ایسی سچویشن ہے جس کے اندر ہم مردہ حالت کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ کردار میں ہے, نوکری میں ہے, بزنس میں ہے, ریلیشن شپ میں ہے, آج اس پیرابل کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ پیرابل ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اس مردہ حالت کو یسوع مسیح کے سامنے رکھ دیں. ہاللیلویا. اور صرف گاتے ہی نہ رہے میرے عزیزوں کہ دینا لینے سے مبارک ہے. اینو صرف گان تے نہیں رکھنا, گان وجان تو اگے بھی اینو لیٹ پٹ دس ان اے پریکٹیکل وے. رائز ابو دا ریسٹ. یہ نہیں کہنا کہ وہ دوجا تے کرن ہی نہیں دیا. امیر آدمی اپنے کام, کردار, عادات کی وجہ سے ان شولوں میں گیا تھا. اس نے کوئی پلی نہیں مانگی کہ خداوند میرے ہمسائے نہیں سی کرن دے تے مینوں ہی نہیں یاد رہا. نو. پھر ہم ایک اور کہاوت سنتے ہیں کہ ہر ایک شخص نے اپنی اپنی کہاں جانا ہے, قبر ہولی جائی بولے جے. میں نے بھی جانا ہے. میں جب بھی کوئی کلام سناتا ہوں نا تو میں اگر کوئی مرنے کی مثال دینی ہو نا تو میں اپنی پہلے دیتا ہوں کہ سننے والا یہ نہ کہ بھی کلام ہی دے رہے سانو ہی ماری جا رہے ہیں. ہاللیلویا. سو there is line which nobody can cross. جب وہ لائن پر ہم پہنچیں گے اپنے اپنے وقت پر تو پھر ہم موت کو جو ہے وہ دیکھیں گے. موت از ناٹ دی اینڈ آف کرسچن لائف. موت مسیحی زندگی ایمان کا اختتام نہیں ہے. ہاللیلویا. دوسروں سے علیحدہ کردار کو اپنائیں جو ہمیں یسوع مسیح کی طرف لے کر جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. آمین. آئی نو کہ ایک میری بھی اہلیہ ہیں اور میں سب باقی دوسری بہنوں کے تعلق سے بھی بات کروں گا کہ خواتین کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے اچھے اچھے جوڑوں کو شیئر کرنا, لیکن مسیحی ایمان میں کرتی ہیں. بھائی کرتے ہیں, پاسٹرز, فادرز, یہ سب اسی لیے دنیا میں یہ چلتا ہی رہے گا. یہ آج کی تمثیل ہے ہی ایسی, ایسا ہوتا ہی رہے گا. ہمیں جو مدد ہے وہ کرتے جانا ہے, یہ جاری رہے گا. یہ کنٹینیوس ٹینس آپ سمجھ لیں کہ اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں نے مدد کی تھی یا میں نے مدد کر لی ہے, ختم نہیں ہوگا. میں مدد کرتا جاؤں گا, کرتی جاؤں گی. یہی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا. اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے لیے دے دیا, شیئر کیا, بانٹ دیا, مہیا کیا تاکہ ہماری گناہ کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے موت نہ ہو جائے, ہمیں
اس کے عمل سے، اس کی صلیب سے معافی کی گرمی ملے، تاکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے نہ صرف اپنے کردار میں تبدیل ہوں، بلکہ اپنی گفتگو میں، اپنے لباس میں، اپنے بینیولس فنڈز میں. ہم نے سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا ہم ساتھ لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. الیگزینڈر کے بارے میں بڑی اچھی کہاوت ہے کہ اس نے کہا کہ ہم خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. تو آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر مجھے نظر آ جائے کسی کی کوئی کمی، تو میں اگر اس کو پورا کر سکوں تو مجھے ضرور کرنا چاہیے. کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ خداوند نے اگر مجھے یا آپ کو بلیس کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، خود ہوں، ہمارے اندر ایسی ایسی خدا نے وہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں صرف دینے کی وجہ سے. ہارویسٹ گاسپل چرچ منسٹریز، فضل ٹیلی ویژن، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم خدا کی راہ میں دینے سے، مدد کرنے سے، کلام پھیلانے سے برکت پاتے ہیں. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور دعا مانگیں.